8 मार्च 2014 को रात 12:42 पर मलेशियन एयरलाइन की कुआलालंपुर से बीजिंग जाने वाली परवाज MH370 के पायलट ने कंट्रोल टावर से राब्ता करके टेक ऑफ करने की इजाजत ली। Malaysian 370, selamat pagi. Identified climb flight level 180, cancel aside return right direct to Ikari. Okay, level 180 direct Ikari, Malaysian 370. और यूं ये मुसाफिर त्यारा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। ये जहाज जिसमें 239 मुसाफिर सवार थे, उसे एक कोहना मशक और तजर्बाकार पायलट कैप्टन जहरी अहमद शाह उड़ा रहे थे, जबकि उनके साथ मुआविन पायलट के तौर पर फारूक हमीद नामी नौजवान पायलट मौजूद थे, जिन्हें इस परवाज के बाद फ्लाइंग आवर्स पूरे होने पर तरबियत मुकम्मल होने का सर्टिफिकेट मिलना था। दोनों पायलट समेत हवाई जहाज पर अमले के 12 अरकान मौजूद थे। MH370 मलेशिया की फ़ज़ाई हदूद से निकलकर साउथ चाइना सी के ऊपर 35,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करता हुआ वियतनाम की हदूद में दाखिल हुआ तो रात 1:19 पर एक बार फिर मकामी कंट्रोल टावर से राब्ता हुआ। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. जैसा कि आपने सुना, कंट्रोल टावर के राब्ता करने पर पायलट ने शब बखैर कहा। इस वक्त तक सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर ये पायलट के आखिरी अल्फाज थे। चंद लम्हों बाद ही एविएशन की तारीख का सबसे भयानक और पुरअसरार हादसा पेश आने वाला था। वियतनाम की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने और कंट्रोल टावर को गुड नाइट कहने के महज 30 सेकंड बाद ही ये मुसाफिर त्यारा रेडार से गायब हो गया और फिर आज तक इसका सुराग नहीं लगाया जा सका। A Malaysia Airlines flight with 239 people on board. MH370. Malaysia Airlines Flight 370. Malaysian Airlines Flight MH370. The Malaysian Airlines flight disappeared. मलेशियन एयरलाइन के इस जहाज को जमीन खा गई या आसमान निकल गया, ये हादसा था या फिर पायलट ने इज्तिमाई तौर पर खुदकुशी की, आज तक ये मुअम्मा हल क्यों नहीं उसका, और अब एक नई तहकीक के नतीजे में ये भेद खुलने की उम्मीद क्यों पैदा हुई है। तराजू की नई सीरीज मिस्ट्री में आज हम चीस्ता में लिपटी यही पहेली सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले की पहली किस्त के साथ मैं हूं बिलाल गौरी और आप देख रहे हैं तराजू। MH370 के रेडार से गायब होने को कुछ देर के लिए तो संजीदगी से ना लिया गया, क्योंकि बाज़ औक़ात रेंज से बाहर होने पर राब्ता मुनक़ते हो जाता है, लेकिन जब मुसलसल कोशिश करने के बावजूद राब्ता ना हो पाए तो 18 मिनट बाद यानी तकरीबन 1:48 पर वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कुआलालंपुर एयर कंट्रोल को आगाह किया कि MH370 रेडार से गायब हो गया और राब्ता भी नहीं हो पा रहा। होना तो ये चाहिए था कि मलेशियन हुक्काम फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज करते और इस जहाज को रेस्क्यू करने के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता, मगर 4 घंटे गुजर जाते हैं और कोई फैसला नहीं हो पाता। सुबह 6:30 पर जब इस जहाज ने बीजिंग में लैंड करना था, उस वक्त तक जहाज का कोई सुराग नहीं मिलता, तो आलमी सतह पर MH370 को ढूंढने की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। 7 मुख्तलिफ ममालिक की टीमें, जिनके पास 34 बहरी जहाज और 28 हवाई जहाज हैं, इस मलेशियन मुसाफिर त्यारे को साउथ चाइना सी में तलाश करती हैं, मगर MH370 तो यूं गायब हो गया है जैसे इसे खलाई मखलूक ने अगवा कर लिया या फिर बरमूदा ट्रायंगल जैसी किसी पुरअसरार जगह पर गर्क हो गया। 22 मार्च 2014 को एक ऐसी खबर आती है जिससे डोर सुलझने के बजाय मजीद उलझ जाती है। मालूम होता है कि मलेशिया का मुसाफिर त्यारा MH370 सिविलियन रेडार से तो गायब हो गया था, मगर एक मिलिट्री रेडार पर रात 2:22 पर इस त्यारे को देखा गया।
حیرت میں مبتلا کر دینے والی بات یہ تھی کہ MH370 جب ملٹری ریڈار پر دیکھا گیا تو وہ ساؤتھ چائنا سی کے اوپر پرواز کرتے ہوئے بیجنگ کی طرف جانے کے بجائے ملائیشیا کے مغرب میں اسٹیٹ آف ملاکا سے جزیرہ انڈمان کی طرف سفر کر رہا تھا. یعنی ویتنام کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی MH370 نے 180 ڈگری کا یو ٹرن لیتے ہوئے اپنا روٹ تبدیل کر لیا. ملائیشین طیارے نے روٹ تبدیل کیوں کیا؟ اس حوالے سے بہت سے سوالات کھڑے ہو گئے. ملائیشین مسافر طیارے MH370 کے حوالے سے اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ شاید کسی مہلک گیس کے اخراج کے نتیجے میں عملے اور پائلٹ سمیت سب مسافر بے ہوش ہو گئے ہوں اور جہاز آٹو پائلٹ موڈ پر چلتا رہا. لیکن ایویشن کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ طیارے نے ویتنام کی فضائی حدود میں داخل ہونے کے فوری بعد 180 ڈگری پر جو ٹرن لیا وہ آٹو پائلٹ سے نہیں لیا جا سکتا تھا. یعنی اس وقت تک جہاز پائلٹ کے کنٹرول میں تھا اور اس نے از خود یہ یو ٹرن لیا. تو کیا یہ ہائی جیکنگ کا کیس ہو سکتا ہے؟ طیارے کو اغوا کرنے والوں نے عملے سمیت سب مسافروں کو یرغمال بنا لیا ہو؟ اس پہلو پر تفتیش کرتے ہوئے ملائیشین پولیس نے سب مسافروں کا ریکارڈ چیک کیا تو 2 نوجوان مسافروں پوریا نور محمد مہرداد اور دلاور سید محمد رضا کو شک کے دائرے میں کھڑا کیا گیا. ایران سے تعلق رکھنے والے ان 2 مسافروں کو اس لیے شک کی نگاہ سے دیکھا گیا کہ وہ تھائی لینڈ سے چرائے گئے جعلی پاسپورٹوں پر سفر کر رہے تھے. مگر تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ یہ نوجوان یورپ پہنچنے کے خواہشمند تھے اور ان کا کوئی ایک بھی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں تھا کہ جہاز کو ہائی جیک کر سکیں. اپریل 2014 میں سمندر کے اوپر کیا جا رہا سرچ آپریشن بند کر دیا گیا کیونکہ جہاز اگر گر کر تباہ ہوا ہے تو وہ سطح سمندر پر تیر نہیں رہا ہوگا بلکہ ڈوب کر سمندر کی تہہ میں جا چکا ہوگا. MH370 پر 8 آسٹریلین شہری بھی سوار تھے. اس لیے آسٹریلیا کی حکومت بھی بہت متحرک اور فعال تھی. آسٹریلیا کے ریٹائرڈ ایئر چیف اینگس ہیوسٹن کی سربراہی میں ایک عالمی سطح کا سرچ آپریشن شروع کیا گیا جس کا مقصد سمندر کی تہہ میں اس جہاز کا ملبہ تلاش کرنا تھا. بوئنگ 777 میں ایک ایسا خودکار نظام ہوتا ہے کہ اگر پائلٹ رسپونڈر کو سوئچ آف بھی کر دے اور کمیونیکیشن کے تمام ذرائع ختم ہو جائے تو جہاز اس نظام کے تحت قریبی سیٹلائٹ کو سگنل بھیج کر رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. MH370 نے بھی رات 2:28 پر سیٹلائٹ سے پہلی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی اور پھر 7 مرتبہ سیٹلائٹ کو سگنل بھیجا مگر کنیکشن نہ ہو پانے کی وجہ سے ڈیٹا شیئر نہ ہو سکا. اس وقت آپ یہ جو سفید سرکلز دیکھ رہے ہیں یہ دراصل بتاتے ہیں کہ سیٹلائٹ سے رابطہ کرتے وقت یہ مسافر طیارہ کہاں تھا. ایویشن کے ماہرین نے سیٹلائٹ کی لوکیشن، جہاز میں موجود ایندھن اور دیگر فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے طے کیا کہ ان سفید دائروں میں سے آخری دائرے پر جو آرک ہے جہاز کا ملبہ ممکنہ طور پر یہاں سمندر کی تہہ میں ہو سکتا ہے اور اسے 7th آرک کہا گیا. اس 7th آرک میں جہاز کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی اور یہاں بھی 2 مقامات پر سب سے زیادہ سرچ آپریشنز ہوئے. سرچ ایریا 1 کو یہاں سرخ رنگ کی پٹی سے ظاہر کیا گیا ہے جبکہ سرچ ایریا 2 کو بنفشی رنگ سے دکھایا گیا ہے. دنیا کا مہنگا ترین سرچ آپریشن جس میں 26 ممالک کے بحری جہازوں، سب میرینز اور عملے نے شرکت کی، کامیاب نہ ہو سکا. سرچ آپریشنز کے دوران MH370 کے مختلف حصے اور ڈیبریز تو ملتے رہے مگر بوئنگ 777 کا ملبہ نہ مل سکا. 1046 دن تک جاری رہنے والا سرچ آپریشن جس میں بحر ہند کے 1,20,000 مربع کلومیٹر کے علاقے کو کھنگالنے کی کوشش کی گئی. جنوری 2018 میں اس آپریشن کو بند کر دیا گیا. بعد ازاں ایک اور کوشش بھی کی گئی. امریکی کمپنی اوشن انفینٹی نے ملائیشین حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا کہ یہ کمپنی اس سرچ آپریشن کے اخراجات خود اٹھائے گی اور اگر جہاز کا ملبہ نہ مل سکا تو حکومت سے کسی قسم کا معاوضہ طلب نہیں کیا جائے گا. اس امریکی کمپنی کے پاس
جدید ترین آلات اور ٹیکنالوجی تھی، مگر 29 مئی 2018 کو شروع کیے گئے 3 ماہ کے سرچ آپریشن میں 43,000 مربع میل تک سمندر کی تہہ میں تلاش کرنے کے باوجود اس بدقسمت مسافر طیارے کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ ملائیشین حکومت نے 495 صفحات پر مشتمل جو انکوائری رپورٹ جاری کی، اس میں کہا گیا کہ MH370 ہوا کے دباؤ کے باعث یا کسی اور وجہ سے بحر ہند میں گر کر غرقاب ہو گیا، مگر اس رپورٹ میں مسافر طیارے کے پائلٹ ظہری احمد شاہ کو کلین چٹ دے دی گئی۔ MH370 کی گمشدگی ابھی تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے، تاہم اب اس پراسراریت کی کچھ پرتیں کھلنے لگی ہیں اور اس واردات کا کھرا جہاز کے پائلٹ کیپٹن ظہری احمد شاہ کی طرف جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ شروع میں جب اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ ممکن ہے کیپٹن ظہری احمد شاہ نے اجتماعی طور پر خودکشی کی ہو اور جان بوجھ کر اس جہاز کو لاپتہ کیا ہو، تو ملائیشین حکومت اور کیپٹن ظہری احمد شاہ کی فیملی نے اس امکان کو مسترد کر دیا۔ کہا گیا کہ کیپٹن ظہری احمد شاہ کی زندگی میں ایسے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے جس سے محسوس ہو کہ وہ خودکشی کی طرف مائل تھا۔ ایک نہایت تجربہ کار پائلٹ جو نہایت پرتعیش زندگی گزار رہا تھا، جو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش تھا، فارغ وقت میں مچھلیاں پکڑنا اور کوکنگ کرنا اس کا بہترین مشغلہ تھا۔ اس نے اپنا یوٹیوب چینل بھی بنا رکھا تھا۔ This is a YouTube video that I made as a community service. سب سے پہلے بوئنگ 777 کے پائلٹ سائمن ہارڈی نے کیپٹن ظہری احمد شاہ کو شک کے دائرے میں کھڑا کیا۔ اس نے MH370 کے روٹ کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد انکشاف کیا کہ ویتنام کی فضائی حدود میں داخل ہونے کے بعد جب MH370 نے یو ٹرن لے کر واپسی کا رخ کیا تو کیپٹن ظہری احمد شاہ نے جان بوجھ کر جہاز کو تھائی لینڈ اور ملائیشیا کی فضائی حدود کے بیچوں بیچ اڑایا تاکہ دونوں ملک کے ریڈار جہاز کی موجودگی سے لا علم رہے۔ MH370 کے 33 مختلف حصے ملے اور ان میں سے 23 پارٹ سے متعلق تصدیق کی گئی کہ یہ لاپتہ ہونے والے ملائیشین طیارے کے ہی ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم جہاز کا یہ حصہ ہے جسے فلیپرون کہتے ہیں۔ لیری وینس جو مشہور ایویشن ایکسپرٹ اور انویسٹیگیٹرز ہیں، جہازوں سے متعلق ہونے والی لگ بھگ 200 انویسٹیگیشنز کی سربراہی کر چکے ہیں اور انہیں حکومتوں کی طرف سے کئی ایوارڈ بھی دیے گئے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ MH370 جب سطح سمندر سے ٹکرایا تو تب تک یہ جہاز مکمل طور پر پائلٹ کے کنٹرول میں تھا اور فلیپرون پر جس طرح کے نشانات ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سطح سمندر سے ٹکراتے وقت پانی کے دباؤ کے باعث فلیپرون الگ ہوا، مگر انویسٹیگیشن کرنے والی ٹیم نے اس فلیپرون کو تفتیش کا حصہ ہی نہیں بنایا، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ ملائیشین حکومت اس معاملے کو دبانا چاہ رہی ہے۔ جہاز کے پائلٹ کیپٹن ظہری احمد شاہ سے متعلق ظاہر کیے جا رہے خدشات کو تب بہت زیادہ تقویت ملی جب ملائیشین پولیس کو معلوم ہوا کہ کیپٹن ظہری احمد شاہ نے گھر میں سٹیمولیٹر رکھا ہوا ہے۔ سٹیمولیٹر کا ہونا ہرگز اچنبے کی بات نہیں، بیشتر پائلٹ اسے استعمال کرتے ہیں، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کیپٹن ظہری احمد شاہ نے اس حادثے سے محض 1 ماہ پہلے سٹیمولیٹر پر جہاز اڑاتے ہوئے ساؤتھ چائنا سی اور بحر ہند کے اوپر جو روٹ اختیار کیا، یہ بالکل وہی فلائٹ پاتھ تھا جو MH370 نے ویتنام کی فضائی حدود میں داخل ہونے کے بعد یو ٹرن لیتے ہوئے اختیار کیا۔ دنیا بھر کے سول ایویشن ماہرین، اوشنوگرافرز اور بوئنگ 777 چلانے والے پائلٹ اس بات پر متفق ہیں کہ MH370 کا غائب ہو جانا کسی ٹیکنیکل فالٹ کا نتیجہ نہیں، بلکہ جہاز کے اندر سے ہی پائلٹ کی نشست پر براجمان شخص کی کارروائی ہے اور آخری وقت تک جہاز مکمل طور پر پائلٹ کے کنٹرول میں تھا۔ ٹونی ایبٹ جو 2013 سے 2015 تک آسٹریلیا کے وزیر اعظم رہے اور لاپتہ ہو جانے والے مسافر طیارے MH370 کے حوالے سے ملائیشین حکام سے بات چیت کرتے رہے، اب تو وہ بھی کھل کر کہہ چکے ہیں کہ پائلٹ نے اجتماعی طور پر خودکشی کی۔ My very clear understanding from the
very top levels of the Malaysian government is that from very, very early on here, they thought it was murder-suicide by the pilot. تو کیا MH370 کے کیپٹن ظاہری احمد شاہ نے ہی بدقسمت مسافروں کو فنا کے گھاٹ اتار دیا؟ اس سوال کا جواب اسبات میں دیا جائے تو اگلا سوال یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ آخر کیوں کیپٹن ظاہری احمد شاہ کو خودکشی کرنی تھی تو وہ کر لیتے. ان سب مسافروں کے ساتھ اجتماعی خودکشی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لیے کوئی ٹھوس جواز ہونا ضروری ہے، اور وہ جواز آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے. کیپٹن ظاہری احمد شاہ سیاسی طور پر بہت متحرک اور فعال تھے. سب جانتے تھے کہ ان کا شمار حکومت کے مخالفین میں ہوتا تھا. ملائیشیا کی مذہبی جماعت سے تعلق رکھنے والے اپوزیشن رہنما انور ابراہیم نہ صرف ان کے فیورٹ لیڈر تھے بلکہ دور کے رشتہ دار بھی تھے. اگر اب بھی آپ کیپٹن ظاہری احمد شاہ کے فیس بک پیج پر جائیں تو ان کے لائک کیے ہوئے فیس بک پیجز میں انور ابراہیم کا صفحہ موجود ہے. 7 مارچ 2014 کو ملائیشیا کی ایک عدالت نے انور ابراہیم کو مد ملازم کے ساتھ جنسی تعلق کے الزام میں 5 سال قید کی سزا سنا دی، جس سے ان کی بے حد رسوائی ہوئی اور ان کے چاہنے والوں کو دھچکا لگا. یہ سزا سنائے جانے کے ایک دن بعد یعنی 8 مارچ 2014 کو کیپٹن ظاہری احمد شاہ یہ فلائٹ لے کر روانہ ہوئے اور شاید رد عمل کے طور پر انہوں نے اجتماعی خودکشی کا فیصلہ کر لیا. ملائیشین طیارے MH370 کا ملبہ کہاں ہو سکتا ہے اور کیا کبھی مستقبل قریب میں یہ معمہ حل ہونے کا کوئی امکان ہے؟ اس حوالے سے مزید تفصیلات معلوم ہو سکیں گی آئندہ قسط میں. اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے. اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو. ملائیشین ایئر ویز کی پرواز MH370 کے لاپتہ ہونے کے 1 سال بعد ہی ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے متاثرین اور لواحقین کے زخم تازہ کر دیے. 24 مارچ 2015 کی صبح اسپین کے شہر بارسلونا سے ٹیک آف کرنے والی جرمن ونگز کی فلائٹ 4U9525 جس نے جرمنی پہنچنا تھا، اڑان بھرنے کے 40 منٹ بعد ہی پراسرار انداز میں پہاڑوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی. Breaking news at this hour and a plane. The tragic Germanwings plane crash in Europe. It's a plane crash in the Alps. Shocking. Co-pilot of that German jetliner that crashed on Tuesday, killing 150 people. Devastated family members are gathering. اس دوران ایک اور اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ ملائیشیا کا مسافر طیارہ MH370 جو لاپتہ ہونے کے بعد ایویشن کی تاریخ کا سب سے پراسرار اور ناقابل فہم حادثہ بن گیا اور اسے گزشتہ 8 سال کے دوران نہیں ڈھونڈا جا سکا. مگر اب برطانیہ کے ایک ریٹائرڈ ایروسپیس انجینئر اور اوشنوگرافر رچرڈ گاڈفرے ایک نئے زاویے سے منفرد تحقیق سامنے لے کر آئے ہیں جس سے امید کی نئی کرن پیدا ہوئی ہے اور توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ اب اگر ایک نیا سرچ آپریشن کیا جائے تو اسی سال یہ معمہ حل کیا جا سکتا ہے. وسپر ٹیکنالوجی یعنی ویک سگنل پروپیگیشن رپورٹ کیا ہے اور اس پر کتنا انحصار کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ طیارہ صحیح سلامت سمندر کی تہہ میں موجود ہو؟ ترازو کی نئی سیریز مسٹری میں آج ہم یہی بھید کھولنے کی کوشش کریں گے. اس سلسلے کی دوسری قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو. جرمن ونگز کے تباہ ہونے والے طیارے پر بھی بات کریں گے، مگر سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وسپر ٹیکنالوجی آخر ہے کیا. یہ ویک ریڈیو سگنلز پر مبنی ٹریکنگ ٹیکنالوجی ہے جو بالکل اسی طرح کام کرتی ہے جس طرح آپ فریکوینسی سیٹ کر کے کوئی مخصوص ریڈیو سٹیشن لگاتے ہیں.
جب ایک جگہ سے دوسری جگہ سگنلز جاتے ہیں اور اس دوران ان سے کوئی چیز ٹکراتی ہے تو یہ اسے رپورٹ کر سکتے ہیں اور حساب کتاب لگا کر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ریڈیو سگنل سے ٹکرانے والے جہاز کی لوکیشن کیا ہے۔ برطانوی ایروسپیس انجینئر رچرڈ گاڈفرے نے وسپر ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈیٹا مرتب کر کے لاپتہ ملائیشین طیارے کا سراغ لگانے کے لیے ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر بنایا اور مسلسل 7 سال تک روزانہ 8 گھنٹے کام کرنے کے بعد اب MH370 کی ایگزیکٹ اور پریسائز لوکیشن بتانے میں کامیاب ہوئے۔ رچرڈ گاڈفرے کے مطابق ملائیشین طیارہ MH370 اس وقت آسٹریلین شہر پرتھ سے 1933 کلومیٹر دور بحر ہند میں سطح سمندر سے 4000 فٹ نیچے موجود ہے۔ نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ سمندر کی تہہ میں کئی ولکانوز اور کلیفز موجود ہیں اور مارچ 2014 میں لاپتہ ہونے والا ملائیشین طیارہ انہی چٹانوں کے پاس صحیح سلامت موجود ہے۔ رچرڈ گاڈفرے کی اس تحقیق کو کافی مستند قرار دیا جا رہا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ ڈرفٹ انالیسز اور اوشنوگرافی کے ذریعے اس طیارے کی جو لوکیشن سامنے آئی ہے وہ بھی اس کے آس پاس ہے۔ ایک اور ایویشن ایکسپرٹ اور بوئنگ 777 چلانے والے سینئر پائلٹ بیرون بیلی بھی یہی کہتے ہیں کہ غائب ہونے والا طیارہ MH370 پرتھ سے 1993 کلومیٹر دور لیٹیچیوڈ 39 اور 10 S8818 پر موجود ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو سرچ آپریشن کیے گئے ان میں بہت بڑے علاقے کو کھنگالنے کی کوشش کی گئی، مگر اب اگر موجودہ رپورٹس درست ہیں تو صرف 40 ناٹیکل مائلز میں سرچ آپریشن کر کے گمشدہ ملائیشین طیارے MH370 کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ غائب ہونے والے ملائیشین طیارے کے ساتھ آخر ہوا کیا؟ اس حوالے سے ناقابل تردید سچ تو تب ہی سامنے آئے گا جب MH370 مل جائے گا اور اس کے بلیک باکس کی مدد سے ہمیں معلوم ہو سکے گا کہ آخری لمحات میں کیا ہوتا رہا۔ لیکن دستیاب شواہد کے مطابق ایویشن ماہرین، اوشنوگرافرز اور بوئنگ 777 اڑانے کا وسیع تجربہ رکھنے والے پائلٹ اس بات پر متفق ہیں کہ آخری وقت تک MH370 مکمل طور پر پائلٹ کے کنٹرول میں تھا اور پائلٹ ظاہری احمد شاہ نے جان بوجھ کر ایسے فلائٹ پاتھ کا انتخاب کیا کہ طیارے کو کبھی نہ ڈھونڈا جا سکے۔ ویک سگنل پروپیگیشن رپورٹر انالیسز میں ایک اور خوفناک انکشاف بھی ہوا جس نے اس معاملے کی سنگینی میں مزید اضافہ کر دیا۔ مائک گلن بوئنگ 777 چلانے والے ایک تجربہ کار پائلٹ ہیں جو MH370 سے متعلق ہونے والی تحقیق میں بھی متحرک اور فعال رہے ہیں۔ جب وسپر ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کی گئی رپورٹ سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ MH370 نے ویتنام کی فضائی حدود میں داخل ہونے کے بعد جب یو ٹرن لیا اور طیارے کو تھائی لینڈ اور ملائیشیا کے بیچوں بیچ اڑایا گیا تو ملائیشیا کے مغرب میں اسٹریٹ آف ملاکا سے جزیرہ انڈمان کی طرف جاتے ہوئے سماٹرا کے ساحل کے قریب یہ جہاز 2:48 پر ہولڈنگ پیٹرن میں رہا۔ دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹس پر جب جہاز کے لینڈ کرنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تو پائلٹ کو ود ہولڈنگ پیٹرن میں جانے کا کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طیارہ مستطیل شکل کے ایک دائرے میں تب تک گھومتا رہے جب تک اسے لینڈنگ کی اجازت نہیں مل جاتی۔ لیکن MH370 کو ایک ایسی جگہ پر ہولڈنگ پوزیشن میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوتا تو پائلٹ کی جانب سے یہاں ہولڈنگ پوزیشن میں جانے کے بجائے سماٹرا کے ساحل پر کریش لینڈنگ کی کوشش کی جاتی۔ اس پر رپورٹ کے مطابق ملائیشین طیارہ یہاں کم از کم 22 منٹ تک ہولڈنگ پوزیشن میں رہا۔ سوال یہ ہے کہ 22 منٹ تک جہاز کو یہاں روک کر کیپٹن ظاہری احمد شاہ کیا کرتے رہے؟ رچرڈ گاڈفرے، مائک گلن اور دیگر ماہرین کا خیال ہے کہ کیپٹن ظاہری احمد شاہ MH370 کو ہولڈنگ پیٹرن میں لے جا کر دراصل ملائیشین وزیر اعظم نجیب رزاق کی حکومت سے مذاکرات کر رہے تھے تاکہ ان کے فیوریٹ لیڈر اپوزیشن رہنما انور ابراہیم کو رہا کر دیا جائے۔
مگر جب ان کا یہ مطالبہ نہیں مانا گیا اور مذاکرات ناکام ہو گئے تو انہوں نے طیارے کو ایک ایسی جگہ لے جانے کا فیصلہ کیا جہاں کوئی بھی ان تک نہ پہنچ سکے۔ ایک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا سوال یہ ہے کہ جب مسافروں کو معلوم ہوا ہوگا کہ کچھ گڑبڑ ہے تو ان پر کیا گزری ہوگی؟ کیا ان بدقسمت مسافروں نے اپنی زندگیاں بچانے کے لیے کوئی داد فریاد کی ہوگی؟ جب MH370 سطح سمندر سے ٹکرا کر غرقاب ہوا تو کیا تب تک سب مسافر زندہ تھے، یا پھر کیپٹن ظاہری احمد شاہ نے پہلے ہی آکسیجن لیول کم کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا؟ یہ اور اس طرح کے بے شمار دیگر سوالات کے جواب تب معلوم ہو سکیں گے جب لاپتہ ملیشین طیارے کو ڈھونڈ لیا جائے گا۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ کیا پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ پائلٹ نے خودکشی کرنے کے لیے جہاز پر سوار تمام مسافروں کو فنا کے گھاٹ اتار دیا ہو؟ جی ہاں، بالکل۔ 24 مارچ 2015 کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ملائیشین طیارے MH370 سے متعلق کیپٹن ظاہری احمد شاہ پر ظاہر کیے جا رہے شکوک و شبہات میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ صبح 10 بجے جرمن ونگز کی فلائٹ 4U9525 نے اسپین کے شہر بارسلونا سے اڑان بھری تو اس کی منزل جرمنی تھا۔ طیارے پر 150 مسافر سوار تھے۔ 2 گھنٹے کی فلائٹ میں ابتدائی 30 منٹ میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ مسافر طیارے نے 38,000 فٹ کی بلندی حاصل کر لی تو پائلٹ نے معاون پائلٹ اینڈریاز لیوبٹس کو ریڈیو کمیونیکیشن سنبھالنے کی ہدایت کی اور خود واش روم چلا گیا۔ پائلٹ کے باہر جاتے ہی فرسٹ آفیسر اینڈریاز لیوبٹس نے آٹو پائلٹ ڈیٹا میں تبدیلی کی اور جہاز کی بلندی 38,000 فٹ سے 100 فٹ منتخب کر لی۔ جہاز تیزی سے نیچے آنے لگا چونکہ یہ حیران اور پریشان کر دینے والی علامت تھی۔ اس لیے ایئر ٹریفک کنٹرول نے پائلٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کی طرف سے بار بار رابطہ کیے جانے کے باوجود معاون پائلٹ اینڈریاز لیوبٹس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنی دیر میں پائلٹ بیت الخلاء سے واپس آیا اور کاکپٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی تو کو پائلٹ نے دروازے کو مقفل کر دیا۔ پائلٹ آوازیں دے رہا ہے، دستک دے رہا ہے۔ کاکپٹ وائس ریکارڈر کے مطابق پائلٹ نے دہائی دی، فار گاڈ سیک اوپن دا ڈور، مگر معاون پائلٹ اینڈریاز لیوبٹس ٹس سے مس نہیں ہو پا رہا۔ اس نے جہاز کی رفتار بڑھا کر 350 ناٹ کر دی جو میکسیمم سپیڈ ہے، یعنی اب جہاز برق رفتاری سے نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ جہاز میں بیٹھے مسافروں کو بھی صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے تو جرمن ونگز کی فلائٹ 9525 میں افراتفری مچ جاتی ہے۔ جہاز 10,000 فٹ کی بلندی پر آ چکا ہے۔ کنٹرول ٹاور ایک بار پھر رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ معاون پائلٹ اینڈریاز لیوبٹس کی سانسیں معمول کے مطابق چل رہی ہیں مگر وہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ کاکپٹ کے باہر کھڑے پائلٹ کو معلوم ہے کہ جہاز نہایت تیزی سے تباہی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اسے اور کچھ سمجھ نہیں آتی تو وہ ہنگامی حالت میں استعمال ہونے والا کلہاڑا نکال کر کاکپٹ کے دروازے پر وار کرنے لگتا ہے، مگر اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں کیونکہ کاکپٹ کا دروازہ بہت مضبوط ہے اور اسے اندر سے ہی کھولا جا سکتا ہے۔ جہاز بہت نیچے آ چکا ہے، پہاڑیاں صاف دکھائی دے رہی ہیں۔ کاکپٹ سے آٹو سسٹم کے تحت بار بار وارننگ دی جاتی ہے، ٹو لو ٹیرین، پل اپ، ٹو لو ٹیرین، ٹو لو ٹیرین، ٹیرین اہیڈ، پل اپ۔ مگر اجتماعی خودکشی پر مائل فرسٹ آفیسر اینڈریاز لیوبٹس نہایت اطمینان سے بیٹھا رہتا ہے اور پھر یہ بدقسمت جہاز 700 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کے ساتھ ایک دھماکے سے پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ جرمن ونگز کی فلائٹ 9525 نے زندگی سے موت کا یہ سفر محض 10 منٹ میں طے کیا اور 38,000 فٹ کی بلندی سے جہاز نیچے کی طرف لڑھکتا ہوا پہاڑوں سے جا ٹکرایا۔ جہاز اس قدر تیز رفتاری سے ٹکرایا کہ فوری طور پر پاش پاش ہو گیا اور سب کی موت واقع ہو گئی۔ حادثے کے بعد آدھے گھنٹے میں ہی فلائٹ 9525 کے کاکپٹ کا وائس ریکارڈر مل گیا اور تحقیقات کے دوران یہ بات ثابت ہو گئی
کہ معاون پائلٹ اینڈریاز لیوبٹیز نے خودکشی کی اور عملے سمیت تمام مسافروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جرمن ونگز کے فلائٹ 9525 کے کو پائلٹ نے خودکشی کیوں کی؟ تفتیش کے دوران یہ تفصیلات بھی حاصل کی گئی۔ اینڈریاز لیوبٹیز کو جنون کی حد تک پائلٹ بننے کا شوق تھا، مگر دوران ٹریننگ وہ ڈپریشن اور دیگر نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گئے۔ 9 ماہ تک ایک ماہر نفسیات کے ہاں اس کا علاج ہوتا رہا۔ ڈاکٹر نے اسے صحت مند قرار دے دیا۔ جب اس نے پائلٹ بننے کے لیے فارم فل کیا تو اس نے غلط بیانی کی اور اپنے نفسیاتی مسائل کی تفصیل بیان نہ کی۔ اس کا جھوٹ پکڑا گیا، مگر سزا دینے کے بجائے اسے دوسرا چانس دے دیا گیا، اور اس مجرمانہ غفلت کی وجہ سے 150 مسافروں اور عملے کی جانیں چلی گئی۔ MH370 کا بلیک باکس ملے گا تو تب ہی معلوم ہو سکے گا کہ ملائیشین طیارے کے مسافروں کے ساتھ کیا ہوا اور ان کے آخری لمحات کس قدر اذیتناک رہے۔ ملائیشین طیارے MH370 کی ادھوری کہانی یہیں ختم کرتے ہیں۔ پراسراریت میں لپٹی کسی اور پہیلی کو سلجھانے کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔